अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो इंटरव्यू के हवाले से कुछ अहम चीज़ों को डिस्कस करना यहाँ पे इस चैनल पे शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम जो है वो लेक्चरर उर्दू की जो है वो तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ हमारे जो 33-34 के करीब जो है वो लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इंटरव्यू के अंदर ऐसे ये मैंने कुछ दोस्तों से रब्ते किए, कुछ अपने पास से कुछ जो है वो इस तरह की मालूमात हासिल की और चंद एक ऐसे जनरल किस्म के सवालात में आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं भी नज़र आ रहा है, ये लाइट वगैरह का इशू बन जाता है, तो मैं ख़ुद जो है वो रिपीट करूँगा, आप साथ साथ जो है वो लिखते जाएँ। तो ये वो सवाल हैं जो अक्सर औकात जो है, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिलाने के लिए कि वो किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। ऐसा कभी नहीं है मसलन आप जो है वो गालिब को पढ़ के गए तो आपसे वो पूछें कि जी मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो कब पैदा हुए, तो इस तरह का नहीं, बल्कि उनकी कलाम पे या उनके कलाम की जो खसूसियात हैं उन पर बात होती है। तो आइए, बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जैसा कि टॉपिक आपको नज़र आ रहा है कि जी साबका इंटरव्यूज़ में पूछे गए अहम सवालात। एक ये पहले मैंने सवाल लिखा हुआ है कि जी आग का दरिया में शऊर की रौ, इसे अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया है। ये शऊर की रौ क्या होती है, यानी कि ये किसी दोस्त से सवाल किया गया था कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जो है इसे ये क्या होती है, और ये कहा जाता है कि ये आग का दरिया में इसका पहली दफ़ा जो है वो बड़ी महारत के साथ कुर्रतुल ऐन हैदर ने जो है वो इस्तेमाल किया। तो बुनियादी तौर पे ये जो शऊर की ये अंग्रेज़ी जो है वो ये एक टेक्निक थी नावल के अंदर, जिसे वो सबसे पहले जो है वो वर्जीनिया वुल्फ ने इस्तेमाल किया था अपने नावल के अंदर। तो अंग्रेज़ी अदब के तवस्सुत से ये उर्दू नावल के अंदर जो है ये टेक्निक जो आई है। तो इस शऊर की रौ से मुराद ये है कि इंसानी, ये अंग्रेज़ी में आप किसे कह सकते हैं, फ़्लो ऑफ थाट्स, यानी कि हमारे जो ख़यालात हैं इनकी एक आप कह लें कि नदी या एक धारा जो है वो बह रहा होता है, और ये कभी हमें माजी की तरफ ले जाता है, और कभी जो है वो हाल में, और कभी जो है वो मुस्तक़बिल के अंदर जो है वो जा पहुंचता है। यानी कि इस इंसान अपने ख़यालात को जो है इन पर जो है वो कैद या इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, और ये ज़मीनी और ज़मानी जो है वो हवाले से ये आज़ाद होते हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा आग का दरिया के अंदर कमाल, हरिशंकर, चंपा अहमद और कई इस नावल के अहम किरदार जो हैं वो 2.5 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी जो है वो सही सलामत और ज़िंदा व जावेद हमें नज़र आती हैं। तो इसे कहा जाता है जी शऊर की रौ। वो मैंने ज़रा किरदारों के नाम भी बता दिए। आगे जी दूसरे नंबर पे एक अहम जो है वो सवाल पूछा जाता है जी कौले मोहाल किसे कहते हैं। जी ये सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि जी किसी शेर की मदद से जो है वो वजाहत फरमा दें। कौले मोहाल को अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो है वो पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स, PARADOX इसका जो तलफ़ुज़ बनता है। इसे जो है वो पढ़ने में उर्दू के अंदर लोग पैराडॉक्स ही पढ़ते हैं, लेकिन पैराडॉक्स जो है वो तलफ़ुज़ मुझे ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है। तो इसे जो है वो कौले मोहाल कहते हैं। कौले मोहाल जो है वो इसका जो आप कह लें कि सादा सी जो अगर तारीफ़ की जाए तो वो ये होती है कि एक ऐसी मुसलमा या तस्लीम शुदा हकीकत जो है आप उसके कोई बरअक्स जो है वो बयान या आपकी जो बात है और तस्लीम शुदा हकीकत के दरमियान एक तज़ाद आ जाए। ठीक है जी, यानी कि ऐसा तज़ादी बयान जो मुसलमा हकीकत के बरअक्स हो, यानी कि आपका बयान जो है वो तज़ाद पर मबनी हो। जो हकीकत, जो मुसलमा हकीकत है, एक तस्लीम शुदा हकीकत है, उस हकीकत और आपके बयान के अंदर तज़ाद हो, तो इसे जो है वो अंग्रेज़ी के अंदर पैराडॉक्स और उर्दू में कौले मोहाल कहते हैं। मसलन मिर्ज़ा गालिब का एक जो है वो बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो अब देखें कि पहला जो है मिसरा, इसके अंदर एक मुसलमा हकीकत के बरक्स जो है वो कह लें कि बात की गई है।
چونکہ سب جانتے ہیں کہ خدائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو مرزا غالب کے کہنے کا مقصد ہے، ذرا بات سے بات نکلی تو بتا دوں. مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ کیا میری بندگی بھی جو ہے وہ نمرود کی خدائی جیسی تھی، کیونکہ میں بندہ ہو کر بھی جو ہے وہ اپنے خدا سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہ کر سکا. گویا غالب کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ دکھوں تکلیفوں کے اندر گزری ہے. تو وہ کہتے ہیں میری بندگی بھی نمرود کی خدائی جیسی ہے. یعنی کہ ایک تسلیم شدہ حقیقت کے برعکس جو ہے وہ بات کر دی گئی. اسے جو کہتے ہیں قول محال. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور کویسچن جو ہے وہ ریپیٹڈ یہ کویسچن ہے کہ کس ناول میں داغ دہلوی کی والدہ کا ذکر آیا ہے اور ان کا نام، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، اس ناول کا نام کیا تھا، اور اس ناول کا جو نام ہے وہ کس شاعر کے جو ہے وہ شعر کے مصرعے سے لیا گیا ہے یا کس شاعر کے شعر سے جو ہے وہ ماخوذ شدہ ہے. تو یہ جی ناول تھا شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں، ناول کا نام ہے. اور یہ ناول کا عنوان کس کے شعر کے مصرعے سے لیا گیا ہے؟ احمد مشتاق کے مصرعے سے لیا گیا. احمد مشتاق کا یہ شعر تھا، کئی چاند تھے سر آسماں جو چمک چمک پر، کئی چاند تھے سر آسماں جو چمک چمک کر پلٹ گئے، نہ لہو ہی میرے جگر میں تھا نہ تیری زلف سیاہ تھی. پورا شعر یوں ہے. تو ایک مصرعے سے یہ لیا گیا عنوان تھا. تو بہرحال اس ناول کا نام تھا جی کئی چاند تھے سر آسماں. رائٹر کا نام، مصنف کا نام ہے شمس الرحمن فاروقی. اور اس کے اندر داغ دہلوی کی والدہ کا جو ہے وہ داستانے کہہ لیں کہ ایک حیات بیان کی گئی ہے کہ وہ 4-5 شادیاں کرنے کے باوجود بھی آخر میں جو ہے وہ دہلی سے جب قلعے سے نکلتی ہے تو بالکل اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جس طرح گویا وہ ایک پہلے جو ہے وہ دہلیز سے اس نے کہا اپنا زندگی کا آغاز کیا تھا. زندگی نے ایک دفعہ اسے لا کر پھر وہاں پہ کھڑا کر دیا تھا جہاں سے وہ اس نے سفر شروع کیا تھا. تو یہ داغ دہلوی کی والدہ، اس کا نام تھا وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم نام تھا. یہاں پہ میں نے جو ہے وہ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم اس کا نام تھا. تو یہ داغ دہلوی کا اس ناول کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے حوالہ. اور یہ ناول جو ہے 2006 عیسوی کے اندر جو ہے شائع ہوا تھا. اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ناصر کاظمی کے ہاں اداسی، ہجرت اور اپنوں سے بچھڑ جانے کا شدید کرب یہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ بدرجہ عتم ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ رجائیت کا یہ پہلو بھی دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی لمبی وہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد وہ یعنی کہ باپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر سنائیں کہ جس میں وہ کوئی رجائیت کا پہلو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ہمیں. ویسے تو عام طور پہ تو ناصر کاظمی کے ہاں ایک اداسی، ہجرت اور غم کی کیفیت نظر آتی ہے. یعنی کہ ایک شعر میں ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا و اداس، وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ. اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر، میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو یہ جو یہاں پہ پوچھا گیا ہے اس سوال کے اندر کہ ان کی شاعری میں جو ہے وہ اداسی بھی ہے، ہجرت بھی ہے، اپنوں سے بچھڑ جانے کا ایک شدید کرب یا کہہ لیں کہ ناسٹالجیا کے عناصر بھی ہیں. ماضی پرستی کے اندر مگن رہنے والے بندے کو کہتے ہیں، ایسا بندہ جو ماضی پرستی کا شکار اسے کہتے ہیں کہ یہ ناسٹالجیا کا شکار ہے جی. تو وہ رجائیت کا پہلو بھی جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. تو وہ کون سا شعر تھا؟ وہ وہی ان کی غزل تھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر عمر پڑی ہے ابھی. یعنی کہ پوری ایک غزل کے اندر وہ یہ جو غزل ہے شروع کرتے ہیں نا کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانائے دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. تو بہرحال اسی غزل کا یہ جو میں نے بتایا ہے مقطع ہے. یعنی کہ پوری غزل کے اندر ایک جو سفر شروع انہوں نے کیا تھا ایک خوشی اور ایک اچھی کیفیت کے ساتھ، آخر میں آتے آتے انتہائی غم کی کیفیت سے دو چار ہوا، لیکن آخر میں پھر بھی رجائیت کا جو دامن ہے اس کو انہوں نے تھام کے رکھا ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سا ہے. آگے ہے جی کہ ایک یہ سوال ہے جانا مصدر سے امدادی فعل کا درست استعمال کریں اور نیز یہ بھی بتائیں کہ امدادی فعل اور بنیادی فعل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے.
یعنی کہ وہ کبھی کبھی یہ کیونکہ یہ امداد انٹر کو آپ نے پڑھانا ہے لیکچرر بننے کے بعد، تو انٹر لیول پہ یہ امدادی فعل اور بنیادی فعل کا جو ہے باقاعدہ طور پہ موجود ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ جملے کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ دو افعال جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بنیادی جسے بیسک ورب کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے امدادی، اسے ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ بیسک ورب تو سمجھ آتی ہے جو جملے کے اندر ایک اصل کام ہوتا ہے، لیکن جو امدادی کام ہے، جو امدادی فعل ہے وہ اصل فعل کی معاونت کرتا ہے، اور اس سے بات کی بھی سمجھ آتی تھی۔ جملے کے اندر بات کے اندر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بات کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی حسن اور دلکشی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ کام کی تکمیل کے حوالے سے بھی بتا دیا جاتا ہے۔ تو جانا مصدر سے جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے جی کوئی ایسا بنیادی جو ہے وہ جملہ بنا کر ہمیں دکھائیں جانا مصدر سے، یعنی کہ اس نے کھانا کھایا اور لاہور چلا گیا۔ اب چلنا بنیادی کام ہے، ٹھیک ہے، جانا سے گیا، جانا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مصدر ہے بنیادی، جانا سے جا، جاؤ، گیا، گئی، گئے، یہ سارے لفظ نکل سکتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ سننا چاہیں تو جو ہے وہ امدادی افعال کا درست استعمال کے نام سے میرا پورا ایک لیکچر پڑا ہوا ہے، اس پہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ جی غالب کے ہاں استفہامیہ لہجہ نمایاں ہے، کوئی شعر سنائیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ جی غالب کے تصور رشک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا دوسروں کا اور غالب کا تصور رشک جو ہے وہ ایک ہی جیسا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کوئی شعر سنائیں، جیسے کہ استفہامیہ، استفہام کہتے ہیں سوال کرنا۔ تو غالب کی کئی غزلوں کے اندر یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود تو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، شعر درست فرما لیجئے۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک استفہام یا سوال کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں جی استفہام۔ اور تصور رشک جو ہے وہ غالب کا جو ہے وہ جس طرح غالب کا رشک کے حوالے سے بھی ایک اپنا خاص جو ہے وہ ایک نقطہ نظر تھا، اور جب کہ عدو اور رقیب کے بارے میں بھی غالب کا جو ہے وہ ایک اپنا خاص نقطہ نظر تھا۔ تو غالب تو اپنے عدو کو جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں اس کی صحیح سلامت ہونے کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر عدو کی، یا رب لکھ دیجیو اسے قسمت میں عدو کی۔ تو یعنی کہ کہتے ہیں کہ صحت مند ہو کے آؤ اور محبت کی یہ جو ٹرائی اینگل کے اندر تمہارا تیسرے کا وجود ہے، میرا مقابلہ کرو۔ تو خیر رشک جو ہے وہ اس کا شعر پوچھا ہوا تھا ایک انٹرویو کے اندر، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ تو یہ رشک کے حوالے سے جو ہے وہ شعر تھا۔ افسانے اور ناول میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ افسانہ جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی ترجمانی کرتا ہے، اور کہہ لیں کہ چند ایک کردار ہوتے ہیں اور ایک نشست کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ ناول جو ہے وہ زندگی کے وسیع کینوس پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ زندگی کے بیک وقت جو ہے وہ کئی پہلوؤں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سا جو ہے وہ آپ فرق سمجھ سکتے ہیں۔ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان کے فروغ میں مستشرقین کا کردار کیا ہے؟ کسی کو ایک دو کا نام بتائیں جی، یہ پوچھا ہوا تھا۔ تو یہ مستشرق جو ہے یہ لفظ اگر دیکھا جائے تو شرق سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، شرق کہتے ہیں مشرق والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اورینٹلسٹ، ہمارے جو مشرق میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی تعریفیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اگر میں مذہبی حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ مستشرق کسے کہتے ہیں، تو مذہبی حوالے سے جو تعریف اس کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے غیر مشرقی لوگ جنہوں نے مشرق کے مذہب، زبان، ان کے جو ہے وہ کلچر، تہذیب کا مطالعہ کیا ہو، اور جان بوجھ کر حقائق کو توڑ مروڑ کر، اور خاص طور پر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات زندگی ہیں ان کے اندر کمی بیشی کر کے مسلمانوں کا جو ہے وہ عقیدہ کمزور کرنا۔ نعوذ باللہ، ہمارا تو الحمدللہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے اور اس بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ جو مستشرق لوگ ہیں ان کا یہ ایک پہلو ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام کے اصل حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جائے۔
تو لیکن یہ تو ایک مذہبی نقطہ نظر سے مستشرق کی تعریف ہو گئی. اگر اردو لٹریچر میں بھی کئی ایسے ہیں جیسے گارسا دتاسی، اس نے کسی مذہبی بحث میں پڑھے بغیر اردو ادب کی جو ہے وہ بڑی خدمت کی ہوئی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایسا غیر مشرقی بندہ جو مشرق کے تہذیب، کلچر، مذہب، لٹریچر اور ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہوئے کوئی جو کچھ لکھتا ہے اسے جو ہے وہ مستشرق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے جو ہے وہ مستشرقین یعنی کہ غیر مشرقی لوگ جب ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری زبان یا مذہبی حوالے سے کچھ اگر لکھتے ہیں تو ان کی نگارشات کو کہا جاتا ہے یہ مستشرقین کی نگارشات ہیں. اور اس کے بعد ہی ہے اردو زبان کا پہلا نفسیاتی ناول کون سا ہے؟ وہ یقیناً جو ہے وہ امراؤ جان ادا ہے مرزا ہادی رسوا کا. اور اس ناول پہ ایک دو سوال مجھ سے بھی کیے گئے تھے کہ کیا یہ ناول محض ایک طوائف کی داستان حیات ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ یوں ہے کہ طوائف کی داستان حیات کے پردے کے اندر جو ناول نگار ہے اس نے پوری لکھنوی جو معاشرت ہے یا ایک کہہ لیں کہ زوال آمادہ جو ایک تہذیب تھی لکھنؤ کی، اس کی نشاندہی جو ہے وہ کی ہوئی ہے اس ناول کے اندر. اور اس کے اہم کردار کبھی پوچھ لیے جاتے ہیں تو وہ ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امراؤ امیرن، اصل اس کا نام امیرن تھا، جب بیچ دیا گیا تو اس کا نام امراؤ رکھ دیا گیا. دلاور اس میں تھا، وہ ایک ڈاکو. خانم تھی وہ جو کوٹھے والی ہے، اس کی بیٹی کا نام بسم اللہ جان تھا جو اپنے جو ہے وہ کہہ لے گاہکوں کو اپنے اشاروں سے پیسے بٹورنے کا خوب ہنر جو ہے وہ جانتی ہے. مرزا گوہر، اس کا کردار بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ دلال کے طور پہ تھا جو ہے وہ طوائفوں کے لیے باہر سے ان کا مجرا دکھانے کے لیے گاہکوں کا بندوبست کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان کے موضوع پر لکھے گئے دو ناول، یعنی کہ مشرقی پاکستان، یہ سقوط ڈھاکہ بھی سے کہتے ہیں جب یہ ہم سے بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو گیا. تو اس موضوع پر جو ہے وہ خون جگر ہونے تک یہ فضل کریم فضلی کا ناول ہے اور آخری شب کے ہم سفر اور راکھ کے اندر بھی مستنصر حسین تارڑ نے جو ہے وہ ضمناً اس واقعے پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہوئی ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا. اور تارڑ نے تو خیر اس کے اندر جو ہے وہ کافی بحث کو وسیع کیا ہوا ہے جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو راکھ کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے. آگے جی، شاعری میں معاملہ بندی کسے کہتے ہیں؟ معاملہ بندی جو اسے کہا جاتا ہے کہ جی شاعری کے اندر جو ہے وہ اپنے معاشقے بیان کرنا. غالب نے کہا تھا نا کہ کھلتا کیوں کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. غالب اور مومن خواہ مومن اس حوالے سے بڑے مشہور تھے معاملہ بندی کے حوالے سے، یعنی کہ شاعری کے اندر جو ہے وہ اپنے معاشقے بیان کرنا. آگے ہے جی، اردو شاعری میں یاسیت کا امام کسے کہتے ہیں؟ یہ جی فانی بدایونی ہے. اسے جو ہے وہ اردو شاعری کے اندر یاسیت یعنی کہ مایوسی، سب سے زیادہ جو ہے وہ مایوسی پھیلانے والے کو کہتے ہیں، کہہ لیں کہ مایوسی پھیلانے والے کو کہتے ہیں یاسیت پسند. تو سب سے زیادہ مایوسی جو ہے وہ اردو کے اندر یہ فانی بدایونی کو کہتے ہیں. آگے ہے جی، سہل ممتنا کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے شاعری کے لکھنے کی یا کیا کہہ لیں فن پارہ لکھنے کی کہ جس کے اندر جو ہے وہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو کہ یہ اتنا آسان لکھا گیا ہے، یہ تو ہر کوئی یا میں بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن جب لکھنے بیٹھیں تو اس جیسا جو ہے وہ ایک شعر یا ایک غزل بھی جو ہے وہ نہ لکھ سکیں. تو مرزا غالب جب مشکل پسندی کی طرف تھے، یعنی کہ ابتدائی اگر دیکھا جائے ان کا کلام تو اس کے اندر جو ہے وہ سنگلاخ زمینوں کا یعنی کہ مشکل ترین بہور کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا. لیکن جب آسان پسندی کی طرف آئے تو پھر سہل ممتنا کے جو حسین شاہکار ہیں وہ مارز وجود میں آئے، یعنی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. آگے ہے جی کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو اس پوری غزل جو ہے یہ سہل ممتنا کا حسین شاہکار ہے. تو امید ہے آج جو ہم نے چند ایک ریپیٹڈ کویسچن تھے آنے والے، اور ان کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو براہ کرم اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہمارے پہلے والے یوزر ہیں وہ ایسا کیا کریں کہ اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اسے لائک کر دیا کریں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ لائک کرتے ہیں یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. نگہبان.